बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में किस्त नंबर 270 में हम खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान कर रहे हैं मोतसम बिल्लाह बिन मुत्तसर बिल्लाह। प्यारे भाइयों, बहनों, भाइयों, मोतसम बिल्लाह बिन मुत्तसर बिल्लाह सन 690 हिजरी में एक उम्मे वल्द मसूमा हाजिर के बदन से पैदा हुए थे और अपने बाप की वफात के बाद तख्ते खिलाफत पर बैठा। इस खलीफा में हिम्मत और बेदारी मगजी की कमी थी। अगरचे खुद दीनदारी और इंतबाह सुन्नत की तरफ मैल था, मगर अपना वजीर मोतद्दीन अलकमी को बनाया जो गाली शिया था। अलकमी ने ओहदा वजारत पर फैज होते ही खलीफा की कुटपतली की तरह अपने हाथ में ले लिया और इसको अनसू मुअत्तल बनाकर सफेद का मालिक मुख्तार बन गया। अलकमी ने शियों को आगे बढ़ाना और हर किस्म की रियायतों से मुस्तफीद करना शुरू कर दिया। वलीमियों के जमाना में जो बिदात जारी थी, इनको फिर जिंदा कर दिया उसने, जिसका नतीजा ये हुआ कि शिया सुन्नियों में वही फसादात फिर से बर्पा हो गए जो दलीमियों के अहद इक़्तिदार में बर्पा रहते थे। साथ ही अलकमी इसकी कोशिशों में मसरूफ हुआ कि किस तरह अब्बासियों का नामो निशान गुम करके बगदाद में अलवियों के खिलाफत कायम की जाए। बगदाद में बाज़ समझदार और अलकमी के इन फासद ख्यालात से खबरदार लोग भी थे। उन्होंने खलीफा को अलकमी के गद्दाराना कोशिशों और मनसूबों से आगाह किया। खलीफा इस कदर अहमक और पस्त हिम्मत था कि इसने इन लोगों की तमाम बातों को खुद अलकमी से बयान कर दिया। अलकमी ने फौरन अपनी वफादारी और फरमारवाई का यकीन दिलाकर इन लोगों को गद्दार और फितरा परवार बताया और खिलाफत आपको इसका यकीन आ गया। अलकमी का इक़्तिदार और भी ज्यादा बढ़ गया और खैर ख्वाहों की ज़बान नसीहत गिरी से बिल्कुल बंद हो गई। इसके बाद अलकमी ने खलीफा को शराब नोशी की तरफ मैल कर दिया और अंदेशे से महफूज हो गया। चंद रोज के बाद खलीफा के बेटे अबू बकर शियों की दस्ते दराजियों के रोकने को खुद बगदाद के मोहल्ला करख पर हमला किया, जो बिल्कुल शियों की आबादी थी और अलकमी की निस्बत भी सख्त सुस्त अल्फाज कहे। इससे अलकमी को सख्त मलाल हुआ और खलीफा से शिकायत की कि मगर खलीफा ने बेटे का लिहाज किया और अलकमी के मंशा अबू बकर को सजा न दी। इससे अलकमी की गद्दारी में और भी इजाफा हो गया। इसने चंगेज खान के पोते हलाकू खान से, जो तातारियों के सरदार आजम और खरासान वगैरह मुमालक का बादशाह था, खत्म ताबत शुरू कर दी थी। हलाकू खान के पास जब अलकमी का पहला खत पहुंचा तो हलाकू खान ने इस पर ज्यादा तवज्जो न दी। अलकमी ने लिखा था कि मैं बड़ी आसानी से बिला जद्दाल व कताल खलीफा बगदाद और इराक मुल्क पर आपका कब्जा करवा दूंगा, आप इस तरफ जरूर फौज कशी करें। इसके जवाब में हलाकू खान ने अलकमी के एलची से सिर्फ ये कहा कि अलकमी जो वादा करता है इसके लिए कोई काफी जमानत नहीं है, हम इसकी बात पर किस तरह यकीन कर लें। हकीकत ये थी कि खलीफा की कसरत फौज, अरबों की बहादुरी और अहले बगदाद की शुजाअत से मुगल बहुत मरूब थे और शाम के मुल्क में इनके लश्कर को अरब कबाइल के मुकाबले में शिकस्तें भी हासिल हो चुकी थी। अलकमी ने खलीफा की खिदमत में हाजिर होकर मुआसल मुल्की की कमी और फौज की तनख्वाहों के ज्यादा होने की शिकायत करके तखफीफ लश्कर की तजवीज़ पेश की और खलीफा ने मंजूरी कर दी थी। लश्कर बगदाद का बड़ा हिस्सा दूसरे शहरों और वलायतों में मुंतशिर कर दिया गया था। जो थोड़े से आदमी बचे, इनकी तनख्वाह की अदायगी के लिए सूरत अख्तियार की कि बाजार का मासूल वसूल करके लश्करी को इजाजत दे दी थी। इससे शहर वालों को सख्त अजियत पहुंची और लूट मार का बाजार शहर में गर्म हो गया। फौज के बहुत से दस्तों को वजीर अलकमी ने मौकूफ करके निकाल दिया और खलीफा से कहा दिया कि इनको तातारियों की रोकथाम के लिए सरहद पर रवाना किया गया। मुकाम हल्ला में शियों की आबादी ज्यादा ना थी। हल्ला के शियों को आमादा करके इनसे हलाकू के पास खतूत भिजवाए, जिनमें लिखा था कि हमारे बुजुर्गों ने बतौर पेशेन गोई हमको खबर दी है फलां सन में फलां ततारी
سردار بغداد اور عراق پر قبضہ کر لے گا۔ ان کی پیشین گوئی کے موافق آپ ہی وہ فاتح سردار ہیں، اور ہم کو یقین ہے کہ آپ کا قبضہ اس ملک پر ہونے والا ہے، لہٰذا ہم قبل از وقت اپنی فرما مداری کا اقرار کرتے ہیں اور آپ سے اپنے لیے امن طلب کرتے ہیں۔ ہلاکو خان نے ان کے قاصد کو بخوشی امن نامہ لکھ کر دے دیا۔ ہلاکو خان کے دیار میں نصیر الدین توسی کو بڑا اثر رسوخ تھا اس کے دربار میں، اور وہ وزارت کی خدمات انجام دیتا تھا۔ نصیر الدین توسی بھی الکمی کی طرح غالی شیعہ تھا، اور الکمی نے نصیر الدین کو خط لکھا کہ جس طرح ممکن ہو ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ کرنے کی ترغیب دو۔ اس وقت عباسیوں کی تباہی کے لیے بہترین موقع حاصل ہے۔ ساتھ ہی ہلاکو خان کے نام عریضہ روانہ کیا اور لکھا کہ میں نے بغداد کو فوجوں سے خالی کر دیا اور سامان حرب سب باہر بھیج دیا۔ اس سے بڑھ کر آپ کی کیا زمانے چاہتے ہیں؟ اس عریضہ کے ساتھ ہی وال اربل سے ایک درخواست بھجوائی، اس میں بھی بغداد پر حملہ کرنے کی ترکیب دی گئی تھی۔ ہلاکو خان کے پاس یہ خطوط اس وقت پہنچی جب وہ کرامتا یعنی اسماعیلیوں سے قلعہ الموت فتح کر چکا تھا، اور اسماعیلیوں کا آخری بادشاہ گرفتار ہو کر ان کے سامنے آ چکا تھا۔ ہلاکو خان نے نصیر الدین توسی سے مشورہ طلب کیا۔ نصیر الدین نے کہا، علم نجوم سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بغداد پر آپ کا قبضہ ہو جائے گا، اس لیے بغداد پر حملہ آور ہونے میں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ چنانچہ ہلاکو خان نے ایک زبردست فوج بطور مقدمۃ الحیش بغداد کی جانب بھیجی۔ جب اس لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر معتصم باللہ نے سنی تو فتح الدین داؤد اور مجاہدین ایبک کو 10,000 سواروں کے ساتھ روانہ کیا۔ اس لشکر سپہ سالار فتح الدین تھا، جو تجربہ کار سپہ سالار اور بہادر شخص تھا۔ مغلوں کے لشکر کی شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ سے فرار ہوئے۔ فتح الدین نے اس جگہ قیام کرنا مناسب سمجھا، مگر مجاہدین نے اپنی ناتجربہ کاری سے تعاقب کرنے پر اصرار کیا۔ فتح الدین نے مجبوراً مغلوں کا تعاقب کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مغلوں نے ٹوٹ کر مقابلہ کیا۔ پیچھے سے وہ مغل جو کمین گاہ میں چھپ گئے تھے حملہ آور ہوئے۔ لشکر بغداد بیچ میں گھر کے خواص باختہ ہو گیا۔ فتح الدین میدان جنگ میں مارا گیا اور مجاہدین نے بھاگ کر بغداد میں دم لیا۔ مجاہدین ہی کی بدتمیزی سے لشکر بغداد کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، مگر خلیفہ معتصم نے اپنی فطری حماقت سے اس بھگوڑے سردار کو دیکھ کر 3 مرتبہ کہا کہ لشکر بغداد کو شکست ہوئی، مگر ہلاکو خان کا مقدمہ جیش بھی پریشان و مجروح ہو چکا تھا۔ اس لیے خلیفہ معتصم مطمئن تھا کہ رسیدہ بود بلائے، مگر الکمی جس نے خلیفہ کو اب تک بالکل بے خبر رکھا تھا، اپنے دل میں خلیفہ کی حماقت پر ہنس رہا تھا کہ اتنے میں یکا یک خبر مشہور ہوئی کہ ہلاکو خان نے افواج کثیر کے ساتھ بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ اہل شہر نے مدافعت کی کوشش کی اور 50 روز تک تتاریوں کو شہر میں گھسنے نہیں دیا۔ شہر کے شیعوں نے ہلاکو خان کے لشکر میں جا جا کر امن حاصل کی اور شہر کے حالات سے مطلع کیا۔ وزیر الکمی شہر کے اندر ہی رہا اور برابر ہلاکو خان کے پاس دم دم کی خبریں بھیجتا رہا، چونکہ وزیر کو اہل شہر سے ہمدردی نہ تھی، لہذا اہل شہر دم بدم کمزور اور پریشان ہوتے گئے۔ آخر وزیر الکمی اول شہر سے نکل کر ہلاکو خان سے ملا اور صرف اپنے لیے امن طلب کر کے واپس آیا اور خلیفہ سے کہا کہ میں نے آپ کے لیے بھی امن حاصل کر لی ہے، آپ ہلاکو خان کے پاس چلیں اور آپ کو ملک عراق پر اسی طرح قابض اور متصرف رکھے گا جیسا کہ غیاث الدین کو تاتاریوں نے اس کے ملک پر حاکم اور فرمانبردار رکھا ہوا تھا۔ خلیفہ ماں اپنے بیٹے کے شہر سے نکل کر ہلاکو خان کے لشکر میں پہنچا۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کو دیکھ کر کہا کہ اپنے اراکین سلطنت اور شہر کے علماء اور فقہ کو بھی آپ بلوائیں۔ خلیفہ کو ہلاکو خان نے اپنے لشکر میں روکے رکھا۔ خلیفہ کا حکم سن کر علماء، فقہ اور اراکین سلطنت شہر سے نکل کر لشکر تاتار میں آئے۔ ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہلاکو نے خلیفہ سے کہا کہ تم شہر میں پیغام بھیج دو کہ اہل شہر ہتھیار رکھ کر سب خالی ہاتھ شہر سے باہر آ جائیں۔ معتصم یہ پیغام بھی شہر میں بھیج دیا۔
اہل شہر باہر نکلے اور تاتاریوں نے ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ شہر کے تمام سوار، پیادے اور شرفا گھیرے ککڑی کی طرح کئی لاکھ کی تعداد میں مقتول ہوئے۔ شہر کی خندق ان لاش سے ہموار ہو گئی۔ پھر دریا دجلہ میں ان مقتولوں کے خون کی کثرت سے پانی سرخ ہو گیا۔ تاتاری لوگ شہر میں گھس پڑے، عورتیں اور بچے اپنے سروں پر قرآن مجید رکھ کر گھروں سے نکلنے، مگر تاتاریوں کی تلوار سے کوئی بھی نہ بچ سکا۔ ہلاکو خان نے اپنے لشکر کو قتل عام کا حکم دے دیا تھا۔ بغداد اور اس کے مضافات میں تاتاریوں نے چن چن کر لوگوں کو قتل کیا۔ بغداد میں صرف چند شخص جو کنویں یا اس قسم کی کسی پوشیدہ جگہ میں چھپے ہوئے تھے وہ بچ گئے، باقی کوئی زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ اگلے دن بروز جمعہ 9 صفر 656 ہجری کو ہلاکو خان خلیفہ معتصم کو ہمراہ لیے بغداد میں داخل ہوا۔ کیسر خلافت میں داخل ہو کر اجلاس کیا، خلیفہ کو سامنے بلوایا اور کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں، ہمارے لیے کچھ حاضر کرو۔ خلیفہ پر اس قدر دہشت طاری تھی کہ وہ کنجیوں کو پہچان نہ سکا۔ آخر خزانے کے تالے توڑے گئے۔ وہ 1000 نہایت نفیس پوشاک کے 1000 دینار اور سونے کے زیورات ہلاکو کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس نے کہا کہ یہ چیز تو تم نہ دیتے جب بھی ہماری ہی تھیں۔ یہ کہا کر اپنے درباری میں سب تقسیم کر دیا اور کہا کہ ان خزانوں کا پتہ بتاؤ جن کا حال کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں مدفون ہے۔ خلیفہ نے فوراً ان خزانوں کا پتہ بتایا۔ زمین کھود کر دیکھا گیا تو جوہرات اور شرابی کی تھیلی سے بھرے ہوئے حوض نکلے۔ ہلاکو خان کی فوج کے ہاتھ سے بغداد اور مضافات بغداد میں 1,06,00,000 مسلمان مقتول ہوئے، اور یہ تمام زیرہ گداز خلیفہ معتصم کو دیکھنے پڑے۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کو بے آب و دانہ نظر بند رکھا۔ خلیفہ کو بھوک لگی اور کھانا مانگا تو ہلاکو خان نے حکم دیا کہ ایک تشت جوہرات کا بھر کر سامنے لے جاؤ اور کہو کہ اسے کھاؤ۔ خلیفہ نے کہا کہ میں اسے کیسے کھا سکتا ہوں؟ ہلاکو خان نے کہا کہلا بھیجا کہ جس چیز کو تم کھا نہیں سکتے اس کو اپنی اور لاکھوں مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے کیوں نہ خرچ کیا اور سپاہیوں کو کیوں نہ دیا کہ وہ تمہاری طرف سے لڑتے اور تمہاری ملک کو بچاتے اور ہماری دست برد سے محفوظ رہتے۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے معتصم کے قتل کرنے کا مشورہ اپنے اراکین سے کیا۔ سب نے قتل کرنے کی رائے دی، مگر نصیر الدین توسی القمی نے یہ ستم ظریفی کی کہ ہلاکو خان سے عرض کیا کہ معتصم مسلمانوں کا خلیفہ، اس کے خون سے تلوار آلودہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ نمدے میں لپیٹ کر لاتوں سے کچلوانا چاہیے۔ چنانچہ یہ کام القمی کے سپرد ہوا اور اس نے اپنے آقا معتصم باللہ کو اس کے پیٹ میں لپیٹ کر اور ایک ستون سے باندھ کر اس قدر لاتیں لگوائیں کہ خلیفہ کا دم نکل گیا۔ پھر اس کی لاش کو زمین پر ڈال کر مغل سپاہیوں کے پاؤں سے کچلوا کر پارا پارا اور ریزہ ریزہ کرا دیا اور خود دیکھ کر خوش ہوتا رہا کہ میں علویوں کے خون کا بدلہ لے رہا ہوں۔ غرض خلیفہ کی لاش کو گورو کفن بھی نصیب نہ ہوا اور خاندان عباسیہ کا کوئی شخص بھی جو مغلوں کے قبضہ میں آیا زندہ نہ بچ سکا۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے شاہی کتب خانے کی طرف توجہ کی جس سے بے شمار کتابوں کے ذخیرہ تھا۔ یہ تمام کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں جس میں دجلہ میں ایک بند سا بند گیا اور بتدریج پانی سب کو بہا کر لے گیا۔ دجلہ کا پانی جو اس سے پہلے مقتولون کے خون سے سرخ ہو رہا تھا اب ان کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا اور عرصہ تک سیاہ رہا۔ تمام شاہی محلات لوٹ لینے کے بعد مسمار کر دیے گئے۔ غرض یہ ایسی عظیم الشان خون ریزی اور بربادی تھی جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی۔ اسلام پر ایسی مصیبت آئی تھی کہ لوگوں نے اس کو قیامت صغریٰ کے نام سے تعبیر کیا۔ القمی نے جو اس تمام بربادی اور خون ریزی کا باعث ہوا تھا اب کوشش کی کہ ہلاکو خان بغداد میں کسی علوی کو حاکم مقرر کر کے اس کو خلیفہ خطاب دے۔ ابتدا میں جب ہلاکو خان بغداد پر حملہ آور ہوا تو القمی کو بہتری کی توقع دلا دی گئی تھی
اور اس کو یقین تھا کہ ہلاکو خان کسی ہاشمی علوی کو خلیفہ بنا کر مجھ کو اس کا نائب السلطنت بنا دے گا، لیکن ہلاکو خان نے عراق میں اپنے عمل مقرر کر دیے۔ یہ دیکھ کر الکمی بہت پریشان ہوا، بڑی بڑی چالیں چلا اور اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے ہلاکو خان کی خدمت میں گڑ گڑایا اور خوشامدانہ التجائیں کی، مگر ہلاکو خان نے اس کو اس طرح دھتکار دیا جیسے کتے کو دھتکار دیتے ہیں۔ چند روز تک الکمی ادنا غلاموں کی طرح تاتاریوں کے ساتھ ان کی جوتیاں سیدھی کرتا رہا۔ آخر اسی ناکامی کے صدمہ سے بہت جلد وہ مر گیا۔ خلیفہ معتصم باللہ خلفاء عباسیہ کا آخری خلیفہ تھا، جس نے بغداد میں خلافت کی۔ سن 656 عیسوی کے بعد بغداد دار خلافہ نہ رہا۔ خلیفہ معتصم کے بعد دنیا میں 3.5 سال تک کوئی خلیفہ نہ تھا۔ اس کے بعد رجب سن 659 ہجری میں معتصم باللہ کے چچا ابو القاسم احمد کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی۔ تو دوستو آج ہمیں اجازت دیں، کل انشاءاللہ تعالی نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔